अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और मेरे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले दो सीनियर जर्नलिस्ट एहतशाम कियानी और हुसैन चौधरी साहब मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा ही अहम इजलास होने जा रहा है। उस इजलास को हम फुल कोर्ट का इजलास कहते हैं, मगर ये इजलास है, कोई फुल कोर्ट या अदालत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकरीबन आठ जजेस हैं जिनका ये इजलास है और ये सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के तहत ये मीटिंग या इजलास हो रहा है जिसमें कहा गया था कि पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के जो जजेस साहिबान हैं वो तजावीज़ दें सुप्रीम कोर्ट को कि कैसे जो हुकूमत है या जो एग्जेक्टिव है या उसके रियासती इदारों की जो मुदाखलत है अदालती मामलात में, उसको रोका जा सके। इन तजावीज़ का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के एक 7 रुकनी बेंच ने दिया था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कर रहे थे। और उस बेंच ने यह हुक्म उस ख़त पर दिया था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा था और जिसमें बहुत ही बड़े इंकशाफात किए गए थे और संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे पाकिस्तान के खुफिया इदारों पर, ख़ास तौर पे ISI के हवाले से। और उन 6 जजों ने अपने दस्तखत शुदा ख़त में ये इल्ज़ाम लगाया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बरादर निस्बती को अगवा करके उस पर तशद्दुद किया गया, उसको बिजली के झटके लगाए गए। और ये वाक़या उस वक्त हुआ कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की राय के बरखिलाफ़ चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो टेरियान वाइट का यानी नाजायज़ औलाद का केस था, उसमें फ़ैसला दिया था। उन 2 जजेस ने कहा था कि ये केस काबिल समाअत नहीं है और वो केस आज तक दोबारा नहीं लगा। तो उसके बाद ये वाक़या हुआ बरादर निस्बती के साथ उस जज का। और फिर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की सरकारी रिहाइशगाह से खुफिया कैमरे और माइक्रोफोन बरामद हुए थे, उनके बेडरूम से और उनके मास्टर बेडरूम से भी, और वो वीडियोज़ या कैमरे बज़ाहिर किसी जगह पे ट्रांसमिट हो रही थी या उनकी नशरियात जा रही थी। तीसरा इल्ज़ाम ये था कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में एक जज साहब के घर के बाहर क्रैकर का धमाका किया गया और बाकायदा नाम इदारे का नाम लेके ये इल्ज़ाम लगाए गए थे। और उस ख़त में ये भी इंकशाफात किए गए थे कि जो 6 जजेस हैं, इन्होंने मई 2023 में इन तमाम वाक़यात के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी आगाह किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और उसके बाद उस मुलाकात के बाद उस वक्त के जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो सीनियर प्यूनी जज थे, उनको भी आगाह किया गया था। तो बहरहाल ये वही ख़त है जिसकी बुनियाद पे इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 जजों ने एक फुल कोर्ट मीटिंग की और फिर एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बना दिया था जिसकी सरबराही साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कर रहे थे, मगर फिर वो इंक्वायरी कमीशन से उन्होंने माजरत कर ली और फिर ये 7 रुकनी बेंच बना और जिसने ये फ़ैसला किया गुज़श्ता समाअत में कि अब फुल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठ के इस मामले को देखेंगे। और अब शायद 30 तारीख साहब या 30 तारीख तय हुई है, 30 अप्रैल की 29 अप्रैल की तारीख तय हुई है जब ये मामला आएगा। मगर जो तजावीज़ मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, 7 रुकनी बेंच की तरफ से, उन तजावीज़ के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया है। और ये बताते चलें कि ये बड़ा ही रेयर केस है कि हाई कोर्ट्स के जजेस फुल कोर्ट में बैठते हैं। हमें ये ज़राए ने बताया है कि एक आखिरी मीटिंग जो फुल कोर्ट की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो दिसंबर में हुई थी कुछ कवायद में तरमीम के लिए। अदरवाइज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कवायद हैं वो वही हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, उनको अपनाया गया है, अडॉप्ट किया गया है। अच्छा, इस फुल कोर्ट में आज होगा क्या? इसकी मीटिंग जो है किस कानून के तहत बुलाई जाती है, इसका एजेंडा कौन तय करता है और फिर इसके फ़ैसले कैसे होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और क्या तवक्को की जा रही है कि जब ये सारे जजेस आप बैठेंगे और इतने उस ख़त के मंदराजात को डिस्कस करेंगे तो क्या वो महज मुस्तकबिल के लिए तजावीज़ होंगी या फिर इन 6 जजेस की तरफ से सख्त अदालती कार्रवाई का भी मुतालबा किया जाएगा इस फुल कोर्ट मीटिंग में। ये सारे मामलात कैसे तय होंगे, इसके लिए हमने ज़हमत दी है एहतशाम कियानी को और हुसैन चौधरी को। सबसे पहले तो हुसैन चौधरी साहब ये बताएं कि ये
فل کورٹ میٹنگ جو ہو رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ کتنی ریئر ہے اور کیا یہ ایک معمول کا اجلاس ہے؟ اور اس اجلاس کے اندر کس پروسیجر کیا ہوگا؟ مطلب فیصلے اکثریت سے ہوں گے فیصلے، اور جو سفارشات کا تعین کیا جائے گا کیا اس کا حتمی فیصلہ چیف جسٹس کا ہوگا، یا اکثریت کے ساتھ تمام ججز طے کریں گے کہ کون سی سفارش سپریم کورٹ کو بھیجنی ہے اور کون سی نہیں؟ اور کیا پھر ان واقعات کی تفصیلات پہ بھی بات ہوگی جن واقعات کا ذکر 6 ججوں نے اپنے خط میں کیا؟ دیکھیے مدی اللہ جان صاحب، اب جو فل کورٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کا مطالبہ اس سے پہلے یہ 6 ججز کر چکے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہی تھا کہ آپ فل کورٹ میٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی بلائیں، اور اس میں یہ تمام تر جو واقعات ہیں ان سے متعلق کچھ فیصلہ کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی کہیں یا جو بھی ریزنز تھیں ان کی وجہ سے یہ فل کورٹ میٹنگ نہیں ہو سکی، اور پھر ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ خط لکھا اور اس میں جوڈیشل کنونشن کا بلانے کا مطالبہ کی ریکویسٹ کی۔ اب یہ جو واقعات ہیں یہ تمام واقعات تو 2023 کے ہیں اور مئی تک کے ہیں۔ اس کے بعد ایک جج صاحب کے گھر سے خفیہ کیمرے نکلے تھے، وہ جب وہ منتقل ہوئے تو اس کے تقریباً 1 مہینہ بعد یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ خفیہ کیمرے ہیں۔ اب اس کی جو فل کورٹ میٹنگ ہے یہ ریئر اس وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ججز اوور اے کپ آف ٹی بیٹھتے ہیں اکٹھے اور ان کی ڈسکشن ہو جاتی ہے، تو آفیشلی اس فل کورٹ کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی، لیکن اس سے پہلے دسمبر 2023 میں ہوئی تھی اور اب دوبارہ سے فل کورٹ میٹنگ بلائی گئی ہے۔ اب اس میں اگر فیصلے جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ چیف جسٹس نے سوللی کرنے ہوں تو پھر فل کورٹ کا پرپس تو اس طرح سے سرو نہیں ہوتا، تو تمام ججز کی آراء اس میں آئے گی، آپس میں ان کا کیا یہ اکثریت سے طے ہوگا کہ کون سی تجویز تحریر کی جانی ہے سپریم کورٹ کے لیے اور کون سی نہیں؟ کیا یہ اکثریتی فیصلہ ہوگا یا چیف جسٹس جو ہیں سب کے پوائنٹس لے کے اپنی مرضی سے ایک خط تحریر کر دیں گے سپریم کورٹ کو؟ میں جو انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں کہ اگر چیف جسٹس نے خود کرنا ہوتا تو انہوں نے اس سے پہلے تمام ججز سے ان کی ریکمنڈیشنز لی تھی، تو اگر انہوں نے خود سے بھیجنا ہوتا تو ان ریکمنڈیشنز کی بنیاد پہ بھیج دیتے۔ ان ریکمنڈیشنز کے بعد پہلے لے چکے ہیں وہ؟ جی وہ منڈے تک کا ان کو وقت دیا گیا تھا کہ سب ججز اپنی اپنی تجاویز دیں، اور سب نے بھیج دی تھی؟ اور سب نے بھیجی ہوں گی لیکن وہ کنفرم نہیں ہے تو وہ ججز کی طرف سے جو تجاویز گئیں اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوا کہ فل کورٹ اجلاس بلایا جائے گا۔ حسین چودھری صاحب، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کیا یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ جو ہے تجاویز مانگ لے؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف سپریم کورٹ کارروائی کرے، اس کو نوٹس لے، ان سے جواب طلبی کرے اور ان اداروں کو نوٹس جاری کرے؟ کیا یہ تجاویز والا معاملہ چاہ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز؟ کیا چاہ رہے تھے؟ اور آج کے یہ اجلاس میں آپ کے خیال میں صرف تجاویز ہی ڈسکس ہوں گی؟ بہت شکریہ متی صاحب، جس طرح آپ نے پہلے پورا بیک گراؤنڈ بتایا کہ اس کا یہ جو پورا پروسیس ہوا ہے سارا ججز کے خط پر، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے یہ جو ٹیرین وائٹ کیس تھا وہاں سے یہ چیزیں زیادہ جو ہے وہ شروع ہوئیں، اور اس سے پھر آگے ہوتی جو ہے وہ معاملہ یہاں تک پہنچا۔ مختصر جو ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی جب ہوا، 9 مئی اور اس کے بعد 10 مئی والے دن آپ کو یاد ہوگا جو ٹیرین کیس تھا اس کا 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ اپلوڈ کیا تھا ویب سائٹ پر، لیکن بعد میں بتایا گیا تھا کہ وہ ان کی رائے تھی اور بینچ ٹوٹ گیا ہے اور آج تک بینچ نہیں بنا، اور اس کے بعد پھر ججز کو جو مشکلات ہوئیں یا جو بھی انہوں نے سامنا انہوں نے کیا، وہ انہوں نے پھر جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی آگاہ کیا۔ اس میں جو سینئر پیونی جج بھی تھے ساتھ، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، وہ بھی اس میں شامل تھے، ان کو بھی آگاہ کیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو آج بھی وہ لنک کر رہی ہے کہ اپنے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو بھی انہوں نے آگاہ بھی کیا تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو خط بھی لکھا تھا۔ جب یہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا، اوپر بھی نہیں ہوا، تو اس کے بعد ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آگے۔ مین وائل جسٹس ریٹائرڈ جو شوکت عزیز صدیقی ہیں، جو کہ آپ ریٹائرڈ ظاہر تصور ہوتے، تو ان کے کیس میں جب سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی، انہوں نے آرڈر کیا کہ اگر کسی جج کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو وہ پھر ایسے کرے، یا جو بھی آبزرویشن تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ججز اس مرحلے تک پہنچے اور انہوں نے یہ خط لکھا، اور خط میں ظاہر ہے انہوں نے ڈائریکٹ تجاویز کا نہیں کہا تھا، ان کا
تو یہی تھا کہ جو کارروائی ہونی چاہیے جو بھی اس میں ملوث ہے، اور آئندہ کا ایک لائے عمل ہونا چاہیے کہ ججز کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی مداخلت ہو یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو ججز کیا کریں، بیسیکلی یہ تھا۔ اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک واویلا مچ گیا، جو 6 ججز تھے ان کے خلاف ہی کمپین شروع ہو گئی کہ انہوں نے نوٹس کیوں نہیں کیا، یہ کنٹیمپٹ کرتے، جو ان کو تھریٹ کر رہا تھا، جو ان کو مداخلت کر رہا تھا ان کو یہ نوٹس کرتے تو انہیں عدالت کرتے۔ وہ ایک لمبی ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا گیا، اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا جسٹس جو چیف جسٹس تھے، حسین چودھری صاحب سوال یہ ہے کہ یہ تو چلیں ایک پس منظر تو آ گیا، کیا جو 6 ججز جنہوں نے یہ خط لکھا تھا یہ سوچ کے لکھا تھا کہ پھر بعد میں ہم اس کے بارے میں محض تجاویز ہی دیتے رہیں گے؟ کیا وہ کارروائی نہیں چاہ رہے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے ان اداروں اور ان سرکاری ریاستی اہلکاروں کے خلاف جو بظاہر ان تمام واقعات میں ملوث ہیں؟ جی بالکل، وہ تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نہ صرف کارروائی ہوگی بلکہ آئندہ کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ ایسی کوئی چیز نہ ہو، مداخلت نہ ہو۔ لیکن اب معاملہ تجاویز پر آ گیا ہے، تو وہ بھی آج کا جو اجلاس ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہو گیا اس حوالے سے، کیونکہ جس طرح پہلے احتشام کیانی صاحب نے کہا کہ غیر رسمی ملاقات تو ظاہر ہے ججز کی روزانہ ہوتی ہے، ٹی بریک میں ہوتی ہے، وہ بیٹھتے بھی ہیں، ڈسکس بھی کرتے ہیں، یہ ایک آفیشیلی بھی چیزیں آن ریکارڈ بھی آ جائیں گی، منٹس بھی بنیں گے، اس کے منٹس بھی بنیں گے، تجاویز بھی آئیں گی، اور دوسرا لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنا اجلاس بلایا، اس طرح باقی بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر۔ تو اس میں جو ڈسٹرکٹ ان سیشن ججز ہیں، جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، وہاں سے بھی انہوں نے تجاویز مانگی تھی، وہ بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہوں گی کیونکہ خط میں ان کا بھی ذکر ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر جو منٹس آتے ہیں یا جو یہاں پر تجاویز ہوتی ہیں اس کا کیا آئندہ مطلب اس میں شارٹلی کمنٹ، حسین نے ٹھیک بتایا کہ پہلے وہ تو کارروائی چاہتے تھے ججز، اور اس کا ایک آئینہ جو ہے وہ آپ جو 12 فروری 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو لکھا گیا خط ہے، اس میں ججز نے لکھا تھا کہ انہوں نے تمام واقعات جو کہ آپ پہلے بتا چکے ہیں، ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام واقعات ریپروڈیوس کر کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کافی واقعات ہیں جن کی بنیاد پر کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کی جا سکتی ہے، تو آپ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کریں، یہ اس خط میں لکھا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے انٹرنل جو میٹرز تھے کہ چیف جسٹس صاحب جو پاورز ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی بتا کے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ ایک فل کورٹ میٹنگ بھی بلا لیں۔ ٹھیک، اچھا احتشام کیانی صاحب، آپ کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں طویل عرصے سے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے خفیہ ادارے عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں؟ اور اس حوالے سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز اور کچھ چیزیں سامنے آتی رہی ہیں، جس میں ایک ہمارے ساتھی آصف بشیر چودھری ہیں جیو ٹیلی ویژن کے، انہوں نے احتساب عدالت کے باہر بظاہر ایک سرکاری افسر کو پکڑا تھا، انہوں نے ویڈیو بھی ان کی بنائی تھی جو احتساب عدالت کے جج سے مل کے باہر آ رہے تھے۔ پھر جج ارشد ملک جو احتساب عدالت کے جج تھے، ان کی ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو بلیک میل کیا گیا ایک ملتان کی پرانی ویڈیو دکھا کے۔ پھر شوکت عزیز صدیقی کا بطور جج ان کی تقریر سامنے آئی جو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید اور ISI کے کچھ افسران ان سے ملے۔ تو اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 1988 میں ایک کیس کے اندر جنرل اسلم بیگ جو اس وقت کے آرمی چیف ہیں، ان پہ الزام لگا تھا عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کا، تو انہیں عدالت کی کارروائی ہوئی۔ پھر اسی طرح سیاست میں اور عدالت میں مداخلت کے اتنے واقعات ہیں، تو آپ کے خیال میں اب کیا مختلف ہے؟ اگر پہلے کچھ نہیں ہوا تو اب ان 6 ججوں کے خط سے کچھ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ مطیع اللہ جان صاحب، اس سے پہلے واقعی کچھ نہیں ہوا اور یہ تمام واقعات سامنے آتے رہے، لیکن وہ اس کو گول مول کر کے نکل جاتے رہے، ایگزیکٹو بھی عدلیہ بھی اپنی جان چھڑا لیتی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ اس کا بھی پریسیڈنٹ کہیں نہیں ملتا کہ 6 ججز نے اکٹھے ہو کر اس طرح کا کوئی خط سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہو، اور تمام واقعات میرا خیال ہے کچھ رہ بھی گئے ہیں ریکارڈ لیکن آلموسٹ تمام ریکارڈ پہ، یہ صرف ابھی ایک ہائی کورٹ کے 6 جج، ایک ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں، بہت سارے ہوں گے جو ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ سپریم کورٹ کا موڈ کیسا ہے اور وہ کس طرح لے کے چلتے ہیں، اس کے بعد شاید اور بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں، اور ہائی کورٹس نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے نا،
وہ تو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے، اب تو یہ چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا تو بہت برا حال ہے، وہاں پہ تو انفلوئنس اس حد تک ہے کہ اس پہ کیا بات کریں۔ میں اس پہ ذرا مطلب اپنی ایک رائے رکھتا ہوں، اس کو میں ایکسپریس کرتا ہوں کہ یہ اسٹیبلش تو ہو چکا ہے، ہر بار اسٹیبلش ہو چکا ہے، بلکہ جسٹس صدیقی صاحب نے جب بات کی تو مجھے وہ یاد آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ یار وہ میرے جو اوپر ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں اور بات میری نوکری پہ آ گئی ہے کہ تم سے ہائی کورٹ کا ایک جج مینیج نہیں یہ ہو۔ جنرل باجوہ کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے، اس وقت آرمی جی چیف تھے جو definitely، کہ وہ کہہ رہے ہیں، میرا باس کہتے ہیں کہ آپ تم سے ایک ہائی کورٹ کا جج ہائی نہیں کورٹ مانیں کا ایک جج مینیج نہیں ہوتا، تو یہ مطلب آپ اس کو دیکھیں نا کہ یہ کیا پرسیپشن کیا ہے کہ ہائی کورٹ کا ایک جج، تو یہ اسٹیبلش تو ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس دور میں بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے جو افیکٹو ہوتے ہیں وہ شور مچاتے ہیں، جو بینیفیشری ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا ڈائلیما جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کل کے بینیفیشری تھے وہ آج افیکٹی ہیں، اور جو آج کے بینیفیشری ہیں وہ کل افیکٹی تھے، تو ایک دھڑا جو ہے وہ جا کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں بیلنس ہو جاتا ہے نا کہ افیکٹی اور بینیفیشری جو ہیں وہ دونوں موجود ہوتے ہیں، تو اس طرح سے پریشر ڈیولپ نہیں ہو سکتا کہ اس معاملے کو کہیں نہ کہیں روکا جا سکے۔ تو حسین چودھری صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اتنے بڑے واقعات جو ججز نے تاریخ میں پہلی بار تحریر کر دیے ہیں اور منظر عام پہ چیزیں آ چکی ہیں، کیا چیف جسٹس قاضی فائزہ کی جو فل کورٹ جو سپریم کورٹ ہے وہ اس پہ ان اداروں کو جواب دہ بھی بنائے گی یا محض تجاویز اکٹھی کرتی رہے گی؟ جی متی صاحب، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ، معاملہ کچھ ٹھنڈا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ مہینہ گزر گیا، 26 مارچ کو یہ معاملہ سامنے آیا تھا اور اب ظاہر ہے اپریل کی 26 ہونے لگی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں میرا نہیں خیال کہ تجاویز کے بعد کوئی ہو، ظاہر ہے اسی طرح یہ معاملہ چلے گا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر میں بات کروں، جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے بھی واقعات ہوتے رہے لیکن اس دفعہ زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹوٹل 8 ججز ہیں، ان میں سے 6 کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے اور انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور آگے انہوں نے خط بھی لکھ دیا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو پیچھے 2 ججز ہی رہ جاتے ہیں، تو پوری ہائی کورٹ کا یہ سوال ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دارالخلافہ ہے، یہاں پر تمام دفاتر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، پی ایم ہاؤس یہاں پہ ہے اور الیکشن کمیشن ہے، پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اسی طرح دیگر چھوٹے موٹے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کیسز آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ یہاں پر آتے ہیں۔ دائرہ اختیار جو ہے وہ یہاں ہے بالکل چھوٹا ہی ہے، لیکن اس حوالے سے بہت بڑا ان کا کردار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ تو اس لیے جو 6 ججز ہیں ان کے خط کو جو ہے وہ معمولی نہیں لینا چاہیے، یہ غیر معمولی جو ہے وہ خط تھا اور خطوط تھے، اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ بڑی غیر معمولی ہیں، اور سپریم کورٹ کو اس کو پر دیکھنا ہوگا، ایکشن لینا ہوگا، اور آئندہ کے لیے ایک سخت کارروائی کر کے ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا ہوگا کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ یقیناً آپ نے درست بات کی کہ 6 ججز تو اب پبلک میں آ گئے ہیں، منظر عام پہ آ گئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اگر اس کے اوپر سپریم کورٹ کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کرتی تو نہ صرف یہ کہ ان 6 ججز کی جو ایک ساکھ ہے بطور جج وہ شدید متاثر ہوگی، بلکہ سپریم کورٹ کی پوری عدلیہ کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں سب سے اہم ایشو کے اوپر۔ آپ کے خیال میں آج جب یہ اجلاس ہو رہا ہے فل کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ میں جو اجلاس ہوا، یا بلوچستان ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ میں، تو کیا تجاویز آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے بطور کورٹ رپورٹر کہ کیسے خفیہ اداروں کی مداخلت کو روکا جا سکتا ہے عدلیہ کی کارروائی میں یا عدلیہ کے معاملات میں آنے سے؟ سب سے پہلے اگر میں ایک ذہن میں جو بات آتی ہے، سب سے اہم بات تو ججوں کی تقرری کا معاملہ ہے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 10-15 سال میں خفیہ اداروں کی طرف سے نام نہاد ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ یا سیکیورٹی کلیئرنس کے نام پہ جو ایکسرسائز کی جاتی ہے وکیلوں کے بارے میں ہائی کورٹ میں تعیناتی سے پہلے یا سپریم کورٹ میں ایلیویشن سے پہلے، ایک تو وہ خفیہ اداروں کو جو ایک غیر ضروری طور پہ ایک اختیار دیا گیا ہے جو معلوم نہیں کس قانون کے تحت دیا گیا ہے، ایک تو اس اختیار کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے ججوں کی تقرری کے معاملے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ماضی میں جو لوگ لگے ہیں خفیہ اداروں کی سفارش کے اوپر، اب وہ لوگ جو ہیں وہ اختیار میں ہیں، تو وہ لوگ ابھی بھی ان کے دباؤ میں ہیں، تو کوئی نہ کوئی کمزوری ہر ایک جج کی کہیں نہ کہیں سے اسی طرح خفیہ ویڈیوز بنا کے یا خفیہ آڈیو ٹیپ ریکارڈ کر کے وہ کہیں نہ کہیں سے پکڑی جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا جسٹس مظاہر نقوی کی گفتگو بھی آڈیو لیک کی صورت میں آئی۔ تو پہلے تو ججوں کی تقرری جو ہے اس میں مداخلت بند ہونی چاہیے،
اور یہ جو سیکورٹی کلیئرنس کا سسٹم ہے اس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. دوسرا یہ جو خفیہ آڈیو ٹیپ اور ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر سخت ایکشن ہونا چاہیے اور خفیہ اداروں کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ گھروں کی پرائیویسی جو ہے بغیر قانون کے تقاضے پورے کیے ہوئے وہ متاثر کریں. تو یہ جو ٹول ہیں خفیہ اداروں کے پاس، ان ٹولز کی مدد سے پورا سسٹم جمہوریت میں مداخلت ہوتی ہے. اور ہم سنتے رہے کہ پارلیمنٹ میں بھی ایک کرنل بیٹھ کے اس کو چلاتا تھا عمران خان کے دور میں، اور عمران خان کو یہ سب پتہ تھا اور سابق وزیر اعظم کو. اب تو حالات اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. آپ کے خیال میں اور کیا طریقہ ہے خفیہ اداروں کی مداخلت کو روکنے کے لیے؟ اس پہ ذرا محدود سی بات کروں گا میں، لیکن جو کروں گا وہ ذرا کلیئر کرسٹل ہوگی. آپ کے جو ہائی کورٹس میں با اختیار یعنی ایگزیکٹو کے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات دیکھنے والے ججز ہوتے ہیں، وہ جب اسٹرانگ نروس کے لوگ ہوں گے تو وہاں سے یہ چیزیں شروع ہوں گی. میری رائے ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ابھی جو 5 ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ 5 ججز ایسے ہی نہیں آ گئے تھے. یہاں کے جو چیف جسٹس تھے اس وقت، وہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اطہر من اللہ صاحب کو کہ انہوں نے ایسے مضبوط اعصاب کے لوگ یہاں پہ ججز کے طور پر انہوں نے تعینات کیے. اس سے پہلے بھی 3 ججز تعینات کیے گئے تھے. جب ان کی کارکردگی دیکھی گئی کہ وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے تو ان کو ہٹا دیا گیا. ریکمنڈیشن یہ گئی کہ ان کو پرماننٹ نہ کیا جائے. میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں، اب جب کہیں پہ آپ کے صاحب جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سب کو چلانا ہے، وہ کہیں کمپرومائز کوئی بندہ آ جائے گا تو وہ کمپرومائز جو ہے وہ سب کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ معاملات جو ہیں جو آپ نے بتایا کہ تقرری جو تعیناتی ہوتی ہے، تو جس کی تعیناتی ہو رہی ہوتی ہے نا اس سے پہلے بہت سارے میرا خیال ہے معاہدے کر لیے جاتے ہیں، بہت سے معاملات طے کر لیے جاتے ہیں. ایسے ہوگا تو ایسے کرنا ہے، ایسے. وہ شوکت صدیقی صاحب نے پھر ایک بات انہوں نے کچھ دن پہلے جب فیصلہ آ چکا تو انہوں نے پروگرام میں کہی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آفر دے رہے تھے کہ تمہیں چیف جسٹس بنا دیتے ہیں، ہمارے تو 1-2 کام ہوتے ہیں، کون سے زیادہ ہوتے ہیں، وہ کر دیا کرنا، باقی تم چیف جسٹس انجوائے کرنا. سمجھا مطلب انجوائے کرنا. ہاں مطلب وہ دیکھیں نا، عہدہ انجوائے کرنا. تو جسٹس ہمارے صدیقی 2 صاحب کام بھی تو پینشن و مراد لے کے پیچھے ہٹ گئے نا. ان کو تو پیچھے ہٹ چاہیے گئے. تھا ان کو نظر نہیں ثانی دائر ہٹنا کرنی چاہیے چاہیے تھا. تھی ان اور کو کہنا چاہیے تھا کہ جو میرے الزامات ہیں ان کی تحقیقات کی جائے. اب جب خود ججز جو ہیں وہ پینشن لے کے پیچھے ہٹ جائیں گے تو باقی ججز کے لیے تو پھر موقع نہیں ہے، وہ مداخلت سے پاک ماحول تو نہیں ملے گا. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اب یہ کہتے تو ہیں کہ وہ پہلا واقعہ تھا شوکت صدیقی صاحب کا، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان 6 ججز کے لیے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ صدیقی صاحب نے ایک ایڈونچر کیا تھا تو انہیں نہیں پتا تھا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور اس میں ان کے خلاف ریفرنس بھی زیر سماعت تھا. زیر سماعت تھا. یہ ججز جب گئے تو ان کو پتا تھا کہ ہمارے خلاف کیا کیا شوکت صدیقی کیس ان کے لیے ایز این ایگزامپل موجود تھا. تو صدیقی صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ اس وقت انہوں نے یہ تمام چیزیں ان ٹائم انہوں نے ساری سامنے لے آئے، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد لیکن بعد میں وہ ساتھی ججز کے خلاف گلے شکوے کرنا شروع ہو گئے. میرے خیال میں پیچھے ہٹنے کا ایک جواز بنا رہے تھے کہ میں ان کا ساتھ کیوں دوں، حالانکہ یہ بات افراد کی نہیں تھی، بات اصول کی تھی. اچھا حسین چودھری صاحب، آپ کے نزدیک کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کیا ٹھوس تجویز جو ہے ان 6 ججز کی طرف سے آ سکتی ہے؟ کوئی خاص نئی چیز جس کی وجہ سے عدالتی امور میں نہ صرف یہ کہ خفیہ اداروں کی مداخلت بند ہو بلکہ سیاسی مداخلت اور حکومتی مداخلت بھی بند ہو. اور اگر سچ پوچھیں تو ایک میڈیا کا جو پریشر بنا ہوا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے. تو آپ کے نزدیک کیا نئی چیز ڈسکس کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، احتشام کیانی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا. میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، باقی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، کہ جو آج کا اجلاس ہے اور اس میں جو آج ججز جو متاثرہ ججز ہیں وہ ظاہر ہے آج کھل کے بولیں گے اپنے چیف جسٹس کے سامنے، اور تمام جو ہے وہ ججز ہوں گے اس میں. تو وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو تجاویز دیں گے ان کو دیکھنا ہوگا، ان کا انتظار کر لینا چاہیے کہ وہ کیا دیتے ہیں. ظاہر ہے وہ بہتر ہی دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور دوسرا میں یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے ان کو تجاویز وہ ایسی ہی دیں گے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو، اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کا بھی وہ لازمی جو ہے وہ اپنی تجاویز میں ذکر کریں گے. تو آپ کے خیال میں احتشام کیانی صاحب، فوج کے ادارے پہ اور خفیہ اداروں میں الزامات تو لگ رہے ہیں،
تو کیا فوج کے ادارے کو اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا چاہیے؟ تھوڑا سا خود احتسابی بھی نہیں کرنی چاہیے؟ اگر یہ چیز ہوئی ہے تو کیا ان کو محکمانہ سطح پہ اس بات کی تفتیش نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اور اگر نہیں ہوئی تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا ادارہ اس میں ملوث ہے اور چند افراد کی بات نہیں ہے؟ اگر ملوث نہ ہوتا ادارہ تو پھر ابھی تک کوئی نہ کوئی تفتیش یا تحقیق تو ہو چکی ہوتی ہے ادارے کے اندر، یہ کیونکہ یہ کوئی معمولی الزام تو نہیں ہے۔ ایک آئینی عدالتوں کے ججز جو اتنے سنگین الزامات لگا رہے ہیں کہ ججوں کے رشتہ داروں کو اغوا کر کے تشدد کیا جاتا ہے، تو اس معاملے کی ابھی تک آپ کے خیال میں محکمانہ سطح پہ تفتیش نہیں ہونی چاہیے تھی؟ متی صاحب، میرا خیال ہے کوئی مطلب ایک آفیسر جو ہے یہ اس کا فیصلہ یا اس کی پالیسی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ الزامات جو ہیں لازمی طور پر ان کی انکوائری ہونی چاہیے، ان کو انکوائر کرنا چاہیے کہ ججز کس حد تک جو لگائے گئے الزامات ہیں ان میں کس حد تک سچائی ہے۔ اگر ان میں سچائی نہیں، کیا فوج کو یہ انکوائری کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ اب دیکھیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، فوج کو انیشیٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں محکمانہ کرنا سطح چاہیے پہ تھا۔ کچھ تو کرنا چاہیے تھا نا، اتنے سنگین الزامات ہیں، ایلیگیشنز ہیں نا، مطلب وہ کہیں نہ کہیں یہ اس پہ تحقیق تو ہونی چاہیے تھی کہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ان کو کرنی چاہیے تھی ہاں، پہلے۔ فوج کو بھی کرنی چاہیے نا، عدالت تو کرے گی، ظاہری بات ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک رائے ہے کہ ان کو پہلے خود سے انکوائر کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ماضی کے واقعات بہتر ہوتے ہیں کہ ان کا حوالہ دے کر کئی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ شاید میتلا صاحب، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر رجسٹریشن کا ایک کیس ہے یہاں پہ، وہ کہتے ہیں میری باجوہ صاحب سے کئی بات ہو گئی تھی تو ان سے میں نے بہت ساری چیزیں پوچھی کہ یہ آپ نے کرایا تھا، یہ آپ نے کرایا تھا، یہ آپ نے، تو ایک بات اس کی بڑی دلچسپ تھی، مجھے وہ یاد رہتی ہے کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ کسی اپنے جونیئر سے 7 کام کرا رہے ہوں تو وہ 10 بھی کر لے تو وہ پھر آپ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے، روک بھی نہیں سکتے۔ مطلب بیچ میں اپنی لوچ بھی ٹال دیتے، پاسبلٹیز اپنے مفادات فائدے بھی اٹھا لیتے۔ لیکن وہ میں ایک اور بات کر دوں کہ آپ نے وہ کہا کہ تجاویز کیا آ سکتی ہیں، تو جوڈیشری میں یہ پرسیپشن ہوتی ہے کہ یار میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر دے گا۔ یہ سب سے بڑا فالٹ مجھے لگتا ہے، اور ہمارے ایک بڑے اچھے ذمہ دار جج صاحب ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ اپنے طور پہ تو سٹینڈ لیں، آپ یہ کہاں سے سوچتے ہیں کہ میرے بعد کوئی 10واں آ کے کر دے گا تو میں ہی کیوں نہ کر دوں؟ تو یہ چیز جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تب کسی اور نے بوٹ پالش کرنے ہیں تو میں ہی کیوں نہ کروں، میں ہی کیوں نہ کروں، بہتر چمکا تو اس سے برا nothing can be more worse than this۔ بہرحال بہت شکریہ اسلام چانی صاحب، حسین چودھری صاحب۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں ہی اجلاس نہیں بلکہ پاکستان کی تمام ہائی کورٹس میں اجلاس ہوئے ہیں اور تجاویز طلب کی گئی ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے پاکستان کے آئین یا پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی شک موجود ہی نہیں ہے کہ جس کے تحت خفیہ اداروں کی مداخلت پر ان کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ یہ غلط تاثر ہے۔ پاکستان کا آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، ججز نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہے اور افواج پاکستان کے اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو اس حلف کے ہوتے ہوئے، آئین اور قانون کے ہوتے ہوئے، اب اگر یہ کہا جائے کہ کسی کو اغوا اور اس پہ تشدد کرنے کے بارے میں بھی کوئی قانون نہیں ہے اور اس حوالے سے تجاویز مانگی جائیں اور ججز کے رشتہ داروں کو اغوا اور تشدد ہو جائے تو اس پہ تجاویز ہونا ضروری ہیں، کیونکہ بظاہر کوئی قانون نہیں ہے کہ ججز کے رشتہ دار بھی انسان ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی ایک شرمناک اور افسوسناک قسم کی پوزیشن ہے اگر ہمارے ادارے یہ پوزیشن لے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے واقعات 6 ججوں کے خط میں بیان کیے گئے ہیں یہ قابل دست اندازی پولیس ہیں، اور اس کے حوالے سے اب جبکہ یہ نالج میں آ گیا ہے ریاست کے، تو ریاست کو از خود بھی اس معاملے پہ کارروائی کرنی چاہیے، ایف آئی آر کٹنی چاہیے، بیان ریکارڈ ہونے چاہیے تھے، جو بظاہر ابھی تک حکومت کے کسی ادارے نے نہیں کیا، اور یہ بڑی ہی ایک افسوسناک سچویشن ہے۔ اور یہ معاملہ صرف تجاویز کے طلب کرنے سے حل نہیں ہوگا، یہ معاملہ اپنے حلفوں کے مطابق آئین اور قانون پہ سختی سے عمل پیرا ہو کے ہوگا۔ اس میں لوگوں کو نوٹس جانی چاہیے، سمن ہونی چاہیے، گرفتاریاں ہونی چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے اور عدالتوں میں مقدمات چلنے چاہیے، ٹرائل کورٹ میں جانے چاہیے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ان تجاویز سے جو ہے عدلیہ آزاد نہیں ہوگی۔ عدلیہ آزاد ہوگی تو آئین اور قانون پہ سختی سے عمل پیرا ہونے سے ہوگی، مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کہ یہ معاملہ صرف عدالتی امور میں مداخلت کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہمارے تمام آئینی اداروں کے معاملات میں مداخلت کا ہے، اور یہ صرف ہماری عدلیہ کے ججوں کو اجلاس کر کے ان معاملات پہ غور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اجلاس بلانے چاہیے اور
ان کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ سیاست کے اندر اس طرح کے عناصر کی مداخلت کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔